अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपको हमारे चैनल में खुश आमदीद। नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। दोस्तों, आपको बताते चलें सानिया करबला के हालातों वाक़यात। तो चलिए शुरू करते हैं। उमर बिन साद ने इब्न ज़ियाद को इस मज़मून का ख़त लिखा कि हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो वापस जाने के लिए तैयार हैं। इब्न ज़ियाद ने जवाब दिया कि हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के सामने सिर्फ़ एक बात रखो कि यजीद के हाथ पर बैत करें। जब वो ऐसा कर लें तो फिर हम गौर करेंगे कि इनके साथ क्या मामला किया जाए। और उमर को हुक्म दिया कि हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो और इनके रुफ़क़ा पर पानी बिल्कुल बंद कर दो। ये वाक़या हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की शहादत से 3 रोज़ पहले का है। इन हज़रात पर पानी बिल्कुल बंद कर दिया गया, यहाँ तक कि जब ये सब हज़रात प्यास से परेशान हो गए तो हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने अपने भाई अब्बास बिन अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को 3 सवार और 30 प्यादों के साथ पानी लाने के लिए भेज दिया। पानी लाने उमर बिन साद की फ़ौज से मुकाबला भी हुआ, मगर बिलाखिर वो 20 मशकें पानी की भर लाए। इसके बाद हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने उमर बिन साद के पास पैगाम भेजा कि आज रात को हमारी मुलाकात है, अपने अपने लश्कर के साथ हो जानी चाहिए ताकि हम सब के सामने गुफ्तगू करें। उमर बिन साद इस पैगाम के मुताबिक रात को मिले। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया कि हमारे बारे में आप 3 सूरतों में से कोई एक इख्तियार कर लो। मैं जहाँ से आया हूँ वहीं वापस चला जाऊँ, या मैं यजीद के पास पहुँच जाऊँ और ख़ुद इससे अपना मामला तय करूँ, या मुझे मुसलमानों की किसी सरहद पर पहुंचा दो। जो हाल वहाँ के आम लोगों का होगा मैं इसी में बसर करूँगा। बाज़ लोगों ने आखिरी 2 सूरतों का इनकार किया है कि हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने ये 2 सूरतें पेश नहीं फरमाईं। उमर बिन साद ने हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की ये तकरीर सुनकर भी इब्न ज़ियाद को ख़त लिखा कि अल्लाह ताला ने जंग की आग बुझा दी और मुसलमानों का कलमा मुतफ़िक कर दिया। मुझे हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने 3 सूरतों का इख्तियार दिया है और ज़ाहिर है कि इनमें आपका मकसद पूरा होता है और उम्मत की इसमें इस्लाह और फलाह है। इब्न ज़ियाद भी उमर बिन साद के इस ख़त से मुतासर हुआ और कहा कि यह ख़त एक ऐसे शख्स का है जो अमीर की अतात भी चाहता है और अपनी कौम की अफ़ियत का भी ख्वाहिशमंद है। हमने इसको कबूल कर लिया। शिमर ने कहा कि क्या आप हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को मोहलत देना चाहते हैं कि कुव्वत हासिल करके फिर तुम्हारे मुकाबला पर आए? वो अगर आज तुम्हारे हाथ से निकल गए तो फिर कभी तुम इन पर काबू ना पा सकोगे। मुझे इसमें उमर बिन साद की साजिश मालूम होती है, क्योंकि मैंने सुना है कि वो रातों को आपस में बातें करते हैं। हाँ, आप हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को इस पर मजबूर करें कि वो आपके पास आ जाएं, फिर आप चाहें सज़ा दें चाहें माफ़ करें। इब्न ज़ियाद ने शिमर की राय कबूल करके उमर बिन साद को इसी मज़मून का ख़त लिखा और ख़ुद शिमर ही के हाथ उमर बिन साद के पास भेजा और ये हिदायत कर दी कि अगर उमर बिन साद इस हुक्म की तामील फ़ौरन न करे तो इसे कत्ल कर दिया जाए और इसकी जगह तुम खुद लश्कर के अमीर हो। इब्न ज़ियाद का ख़त इस मज़मून पर था। अम्मा बाद, मैंने तुम्हें इसलिए नहीं भेजा कि तुम जंग से बचो या उनको मोहलत दो या उनकी सिफारिश करो। अगर हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो और उनके साथी मेरे हुक्म पर सुलह करना और मेरे पास आना चाहते हैं
تو ان کو صحیح سالم یہاں پہنچا دو، ورنہ ان سے جنگ کرو، یہاں تک کہ ان کو قتل کرو، کیونکہ وہ اس کے مستحق ہیں۔ پھر قتل کے بعد ان کو گھوڑوں کی ٹاپوں میں روند ڈالو۔ اگر تم نے ہمارے حکم کی تعمیل کی تو تم کو ایک فرمانبردار کی طرح انعام ملے گا، اور اگر اس کی تعمیل نہیں کرتے تو ہمارے لشکر کو فوراً چھوڑ دو اور چارج شمر کے سپرد کر دو۔ والسلام۔ شمر یہ حکم اور خط لے کر روانہ ہونے لگا تو اس کو خیال آیا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھیوں میں اس کے پھپھی زاد بھائی عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ، جعفر، عثمان بھی ہیں۔ ابن زیاد نے ان چاروں کے لیے امان حاصل کیا اور روانہ ہو گیا۔ شمر نے یہ پروانہ امان کسی قاصد کے ہاتھ ان چاروں بزرگوں کے پاس بھیج دیا۔ یہ پروانہ دیکھ کر ایک زبان ہو کر بولے کہ ہمیں امان دیا جاتا ہے اور ابن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو امن نہیں دیا جاتا۔ ہمیں تمہارے امان کی حاجت نہیں، اللہ کا امان تمہارے امان سے بہتر ہے، تجھ پر لعنت ہے اور تیرے امان پر بھی۔ شمر یہ خط لے کر جب عمر بن سعد کے پاس پہنچا تو وہ سمجھ گئے کہ شمر کے مشورہ سے یہ صورتحال عمل میں آئی ہے کہ میرا مشورہ رد کر دیا گیا۔ اس کو کہا کہ تم نے بڑا ظلم کیا کہ مسلمانوں کا کلمہ متفق ہو رہا تھا، اس کو ختم کر کے قتل و قتال کا بازار گرم کر دیا۔ بالآخر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ پیام پہنچایا گیا۔ آپ نے اس کے قبول کرنے سے انکار فرما دیا کہ اس ذلت سے موت بہتر ہے۔ شمر اس محاذ پر محرم کی 9 تاریخ کو پہنچا تھا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت اپنے خیمے کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے۔ اسی حالت میں کچھ اونگ آ کر آنکھ بند ہو گئی اور پھر ایک آواز کے ساتھ بیدار ہو گئے۔ آپ کی ہمشیرہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے یہ آواز سنی تو دوڑی آئیں اور وجہ پوچھی۔ فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھا ہے۔ فرمایا کہ تم اب ہمارے پاس آنے والے ہو۔ ہمشیرہ یہ سن کر رو پڑیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تسلی دی۔ اسی حالت میں شمر کا لشکر سامنے آ گیا۔ آپ کے بھائی عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے اور حریف مقابل سے گفتگو ہوئی۔ اس نے بلا مہلت قتال کا اعلان سنایا۔ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اطلاع دی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ان سے کہو کہ آج کی رات قتال ملتوی کر دو تاکہ میں آج کی رات میں وصیت اور نماز، دعا اور استغفار کر سکوں۔ شمر اور عمر بن سعد نے اور لوگوں سے مشورہ کرنے کے بعد مہلت دے دی اور واپس ہو گئے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اہل بیت اور اصحاب کو جمع کر کے ایک خطبہ دیا جس میں فرمایا، میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں راحت میں بھی اور مصیبت میں بھی۔ یا اللہ، میں آپ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ہمیں شرافت نبوت سے نوازا اور ہمیں کان اور آنکھ اور دل دیے جن سے ہم آپ کی آیات سمجھیں، اور ہمیں آپ نے قرآن سکھایا اور دین کی سمجھ عطا فرمائی۔ ہمیں آپ اپنے شکر گزار بندوں میں داخل فرما لیجئے۔ اس کے بعد فرمایا کہ میرے علم میں آج کسی شخص کے ساتھ ایسے وفا شعار نیکوکار نہیں ہیں جیسے میرے ساتھی، اور نہ کسی کے اہل بیت میرے اہل بیت سے زیادہ ثابت قدم نظر آتے ہیں۔ آپ لوگوں کو اللہ میری طرف سے جزائے خیر عطا فرمائے۔ میں سمجھتا ہوں کہ کل ہمارا آخری دن ہے۔ میں آپ سب کو خوشی سے اجازت دیتا ہوں کہ سب اس رات کی تاریکی میں متفرق ہو جاؤ
اور جہاں پناہ ملے چلے جاؤ، اور میرے اہل بیت میں سے ایک ایک کا ہاتھ پکڑو اور مختلف علاقوں میں پھیل جاؤ، کیونکہ دشمن میرا طلبگار ہے، وہ مجھے پائے گا تو دوسروں کی طرف التفات نہ کرے گا۔ یہ تقریر سن کر آپ کے بھائی اور اولاد اور بھائیوں کی اولاد عبداللہ بن جعفر کے صاحبزادے یک زبان ہو کر بولے، واللہ ہم ہرگز ایسا نہ کریں گے، ہمیں اللہ تعالیٰ آپ کے بعد باقی نہ رکھے۔ پھر بنو عقیل کو خطاب کر کے فرمایا کہ تمہارے ایک بزرگ مسلم بن عقیل شہید ہو چکے ہیں، وہی کافی ہیں، تم سب واپس جاؤ، میں تمہیں خوشی سے اجازت دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ ہم لوگوں کو کیا منہ دکھائیں گے کہ اپنے بزرگوں اور بڑوں کی موت کے سامنے چھوڑ کر اپنی جان بچا لائے، بلکہ واللہ ہم آپ پر اپنی جانیں اور اولاد و اموال کو قربان کر دیں گے۔ مسلم بن اوسجہ نے اسی طرح کی ایک جوشیلی تقریر کی کہ جب تک میرے دم میں دم ہے میں آپ کے سامنے قتال کرتا رہوں گا اور جان دے دوں گا۔ آپ کی ہمشیرہ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ بے قرار ہو کر رونے لگیں تو آپ نے تسلی دے دی اور یہ وصیت فرمائی، میری بہن، میں تمہیں خدا کی قسم دیتا ہوں کہ میری شہادت پر تم کپڑے پھاڑنا، نہ ہی سینہ کوبی کرنا، ہرگز نہ کرنا، آواز سے رونے چلانے سے بچنا۔ یہ وصیت فرما کر باہر آ گئے اور اپنے اصحاب کو جمع کر کے تمام شب تہجد اور دعا و استغفار میں مشغول رہے۔ یہ عاشور کی رات تھی، صبح کو یوم عاشور بروز جمعہ تھا۔ صبح کی نماز سے فارغ ہوتے ہی عمر بن سعد لشکر لے کر سامنے آ گیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ اس وقت کل 72 اصحاب تھے، 32 سوار اور 40 پیادہ۔ آپ نے بھی مقابلہ کے لیے اپنے اصحاب کی صف بندی فرمائی۔ عمر بن سعد نے اپنے لشکر کو 4 حصوں میں تقسیم کر کے ایک حصہ کا ایک امیر بنایا تھا۔ ان میں سے ایک حصہ کا امیر حر بن یزید تھا، جو سب سے پہلے 1000 کا لشکر لے کر مقابلہ کے لیے بھیجا گیا تھا اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ساتھ چل رہا تھا۔ اس کے دل میں اہل بیت کی محبت کا جذبہ بیدار ہو گیا تھا۔ اس وقت اپنی سابقہ کارروائی پر نادم ہو کر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ قریب ہوتے ہوتے یک بارگی گھوڑا دوڑا کر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے لشکر میں آ ملے اور عرض کیا کہ میری ابتدائی غفلت اور آپ کو واپسی کے لیے راستہ نہ دینے کا نتیجہ اس صورت میں ظاہر ہوا جو ہم دیکھ رہے ہیں۔ واللہ مجھے یہ اندازہ نہ تھا کہ یہ لوگ آپ کے خلاف اس حد تک پہنچ جائیں گے اور آپ کی کوئی بات نہ مانیں گے۔ اگر میں یہ جانتا تو آپ کو ہرگز نہ روکتا۔ میں اب تائب ہو کر آیا ہوں، اس لیے میری سزا اور توبہ یہی ہے کہ میں بھی آپ کے ساتھ قتال کرتا ہوا جان دے دوں، اور ایسا ہی ہوا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ گھوڑے پر سوار ہوئے اور آگے بڑھ کر بآواز بلند فرمایا، لوگوں میری بات سنو، جلدی نہ کرو تاکہ میں حق نصیحت ادا کر دوں جو میرے ذمہ ہے، اور تاکہ میں تمہیں اپنے یہاں تک آنے کی وجہ بتلا دوں۔ پھر اگر تم میرا عذر قبول کرو اور میری بات کو سچا جانو اور میرے ساتھ انصاف کرو تو اس میں تمہاری فلاح و سعادت ہے، اور پھر تمہارے لیے میرے قتال کا کوئی راستہ نہیں۔ اور اگر تم میرا عذر قبول نہ کرو تو تم سب مل کر مقرر کرو اپنا کام اور جمع کر لو اپنے شریکوں کو، پھر نہ رہے تم کو اپنے کام میں شبہ، پھر کر گزرو میرے ساتھ اور مجھ کو مہلت نہ دو۔ یہ وہ الفاظ ہیں جو نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو کہے تھے۔
حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ کلمات بہنوں اور عورتوں کے کانوں میں پڑے تو ضبط نہ کر سکیں، رونے کی آوازیں بلند ہو گئیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بھائی عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا کہ ان کو نصیحت کر کے خاموش کر دیں، اور اس وقت فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر رحم فرمائے، انہوں نے صحیح کہا تھا کہ عورتوں کو ساتھ نہ لے جاؤ۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب دشمن کی فوج کو مخاطب کر کے متوجہ کر چکے اور عورتوں کو خاموش کر دیا تو ایک دور انگیز و نصیحت آمیز خطبہ دیا۔ حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد فرمایا، اے لوگو، تم میرا نسب دیکھو، میں کون ہوں، پھر اپنے دلوں میں غور کرو، کیا تمہارے لیے جائز ہے کہ تم مجھے قتل کرو اور میری عزت پر ہاتھ ڈالو؟ کیا میں تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی رضی اللہ تعالی عنہا کا بیٹا نہیں؟ کیا میں اس باپ کا بیٹا نہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چچا زاد بھائی تھا؟ کیا سید الشہداء حمزہ میرے باپ کے چچا نہیں تھے؟ کیا جعفر تیار میرے چچا نہیں تھے؟ کیا تمہیں یہ حدیث مشہور نہیں پہنچی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے اور میرے بھائی حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو سید الشباب اہل جنہ اور قرۃ العین اہل ثنا فرمایا ہے؟ اگر تم میری بات کی تصدیق کرتے ہو، اور واللہ میری بات بالکل حق ہے، میں نے عمر بھر کبھی جھوٹ نہیں بولا، جب سے مجھے یہ معلوم ہوا ہے کہ اس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے، اور اگر تمہیں میری بات کا یقین نہیں تو تمہارے اندر ایسے لوگ موجود ہیں جن سے اس کی تصدیق ہو سکتی ہے۔ پوچھو جابر بن عبداللہ سے، دریافت کرو ابو سعید یا سہیل بن سعد سے، معلوم کرو زید بن ارقم یا انس سے، وہ تمہیں بتلائیں گے کہ بے شک یہ بات انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنی ہے۔ کیا یہ چیزیں تمہارے لیے میرا خون بہانے سے روکنے کو کافی نہیں؟ مجھے بتلاؤ کہ میں نے کسی کو قتل کیا ہے جس کے قصاص میں مجھے قتل کر رہے ہو، یا میں نے کسی کا مال لوٹا ہے یا کسی کو زخم لگایا ہے۔ اس کے بعد حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے روسائے کوفہ کا نام نکال کر پکارا، اے شیس بن ربی، اے حجاز بن ابہر، اے قیس بن اشد، اے زید بن حارث، کیا تم لوگوں نے مجھے بلانے کے لیے خطوط نہیں لکھے؟ یہ سب لوگ مکر گئے کہ ہم نے نہیں لکھے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میرے پاس تمہارے خطوط موجود ہیں۔ اس کے بعد فرمایا، اے لوگو، اگر تمہیں میرا آنا پسند نہیں تو مجھے چھوڑ دو، میں کسی ایسی زمین میں چلا جاؤں جہاں مجھے امن ملے۔ قیس بن اشد نے کہا کہ آپ اپنے چچا زاد بھائی ابن زیاد کے حکم پر کیوں نہیں اتر آتے؟ وہ آپ کے بھائی ہیں، آپ کے ساتھ برا سلوک نہ کریں گے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ مسلم بن عقیل کے قتل کے بعد میں تمہاری یہی رائے ہے، واللہ کبھی اس کو قبول نہ کروں گا۔ یہ فرما کر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ گھوڑے سے اتر آئے۔ اس کے بعد ظہیر بن الکین رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوئے اور ان لوگوں کو نصیحت کی کہ آل رسول کے خون سے باز آ جائیں، اور بتلایا کہ اگر تم اپنی اس حرکت سے باز نہ آئے اور ابن زیاد کا ساتھ دیا تو خوب سمجھ لو کہ تم کو بھی ابن زیاد سے کوئی فلاح نہ پہنچے گی، وہ تم کو بھی قتل و غارت کرے گا۔ ان لوگوں نے ظہیر کو برا بلا کہا اور ابن زیاد کی تعریف کی اور کہا کہ ہم تو سب کو قتل کر کے ابن زیاد کے پاس بھیجیں گے۔ ظہیر رضی اللہ تعالی عنہ نے پھر کہا کہ ظالموں، اب بھی ہوش میں آؤ، فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بیٹا
سمیہ کے بیٹے ابن زیاد سے زیادہ محبت و اکرام کا مستحق ہے۔ اگر تم ان کی امداد نہیں کرتے تو ان کو اور ان کے چچا زاد بھائی یزید کو چھوڑ دو کہ وہ آپس میں نبٹ لیں۔ باخدا یزید بن معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ تم سے اس پر ناراض نہ ہوگا۔ جب گفتگو طویل ہونے لگی تو شمر نے پہلا تیر ان پر چلا دیا۔ اس کے بعد حر بن یزید جو اب تائب ہو کر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر میں شامل ہو گئے تھے، آگے بڑھے اور لوگوں کو خطاب کیا کہ اے اہل کوفہ، تم ہلاک و برباد ہو جاؤ۔ کیا تم نے ان کو اس لیے بلایا تھا کہ وہ آ جائیں تو تم ان کو قتل کرو؟ تم نے کہا تھا کہ ہم اپنی جان و مال آپ پر قربان کریں گے، اور اب تم ان کے قتل کے در پہ ہو۔ ان کو اس کی بھی اجازت نہیں دیتے کہ خدا کی طویل و عریض زمین میں کہیں چلے جائیں جہاں ان کو اور اہل بیت کو امن ملے۔ ان کو تم نے قیدیوں کی مثل بنا دیا ہے اور دریائے فرات کا پانی جاری ان پر بند کر دیا ہے، جس کو یہودی، نصرانی، مجوسی سب پیتے ہیں۔ حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے اہل بیت پیاس سے بے ہوش ہو رہے ہیں۔ تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ان سے ان کی اولاد کے بارے میں نہایت شرمناک سلوک کیا۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے روز تم کو پیاسا رکھے اگر توبہ نہ کرو اور اپنی حرکت سے باز نہ آؤ تو۔ اب حر بن یزید پر بھی تیر پھینکے گئے، وہ واپس آ گئے اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے آگے کھڑے ہو گئے۔ اس کے بعد تیر اندازی کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ پھر گمسان کی جنگ ہوئی۔ فریق مخالف کے بھی کافی آدمی مارے گئے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے رفقا بھی بعض شہید ہو گئے۔ حر بن یزید نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ہو کر شدید قتال کیا، بہت سے دشمنوں کو قتل کیا۔ مسلم بن اوسجہ رضی اللہ تعالی عنہ زخمی ہو کر گر گئے۔ حبیب بن مطہر رضی اللہ تعالی عنہ ان کے پاس آئے اور کہا کہ جنت کی خوشخبری تمہارے لیے ہے۔ اگر میں یہ جانتا کہ میں بھی تمہارے پیچھے شہید ہونے والا ہوں تو میں تم سے تمہاری وصیت دریافت کرتا۔ انہوں نے کہا کہ وہاں میں ایک وصیت کرتا ہوں، اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ جب تک زندہ ہو ان کی حفاظت کرنا۔ اس کے بعد شقی و بدبخت شمر نے چاروں طرف سے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے رفقا پر حملہ بول دیا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے رفقا نے بڑی بہادری سے مقابلہ کیا۔ کوفہ کے لشکر پر جس طرف حملہ کرتے تھے میدان صاف ہو جاتا تھا۔ جب عروہ بن قیس نے یہ حالت دیکھی تو عمر بن سعد سے مزید کمک طلب کی، اور شیس بن ربی نے کہا تم کیوں آگے نہیں بڑھتے؟ اس وقت شیس سے نہ رہا گیا اور کہا کہ تم سب گمراہ ہو۔ ابن علی جو اس وقت روئے زمیں پر سب سے بہتر ہیں، ان سے قتال کرتے ہو اور رسمیہ زانیہ کے لڑکے ابن زیاد کا ساتھ دیتے ہو۔ عمر بن سعد نے جو کمک اور تازہ دم 500 سپاہی بھیجے، یہ آ کر مقابلہ پر ڈٹ گئے۔ اصحاب حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کا بھی نہایت بہادری کے ساتھ مقابلہ کیا اور گھوڑے چھوڑ کر میدان میں پیادہ آ گئے۔ اس وقت بھی حر بن یزید نے سخت قتال کیا۔ اب دشمن نے خیموں میں آگ لگانا شروع کر دی۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے اکثر رفقا شہید ہو چکے تھے اور دشمن کے دستے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے قریب پہنچ چکے تھے۔ ابو شمامہ ساعدی نے عرض کیا کہ میری جان آپ پر قربان ہو، میں چاہتا ہوں کہ آپ کے سامنے قتل کیا جاؤں، لیکن یہ دل چاہتا ہے کہ ظہر کا وقت ہو چکا ہے، یہ نماز ادا کر کے پروردگار کے سامنے جاؤں۔
حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بآواز بلند فرمایا کہ جنگ ملتوی کرو یہاں تک کہ ہم نماز پڑھ لیں۔ ایسی گمسان جنگ میں کون سنتا تھا؟ طرفین سے قتل و قتال جاری تھا اور ابو شمامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی حالت میں شہید ہو گئے۔ اس کے بعد حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے چند اصحاب کی ساتھ نماز ظہر ادا کی۔ نماز کے بعد پھر قتال شروع کیا۔ اب یہ لوگ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچ چکے تھے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے آ کر حنفی کھڑا ہو گیا اور سب تیر اپنے بدن پر کھاتے رہے یہاں تک کہ زخموں سے چور چور ہو کر گر گئے۔ اس وقت زہیر بن الکین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مدافعت میں سخت قتال کیا یہاں تک کہ وہ بھی شہید ہو گئے۔ اس وقت حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بجز چند رفیقوں کے کچھ نہ رہا، اور یہ رفقا بھی دیکھ رہے تھے کہ ہم نہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بچا سکتے ہیں نہ خود بچ سکتے ہیں۔ تو اب ان میں سے ہر شخص کی یہ خواہش تھی کہ میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے پہلے شہید ہو جاؤں۔ اس لیے ہر شخص نہایت شدت و شجاعت سے مقابلہ کر رہا تھا۔ اسی میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے صاحبزادے علی اکبر یہ شعر پڑھتے ہوئے آگے بڑھے، یعنی میں حسین ابن علی کا بیٹا ہوں، قسم ہے رب البیت کی کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قریب تر ہیں۔ کمبخت مرہ ابن منقذ نے ان کو نیزہ مار کر گرا دیا۔ پھر کچھ اور شکی آگے بڑھے اور لاش کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے آئے اور کہا، خدا تعالیٰ اس قوم کو برباد کرے جس نے تجھ کو قتل کیا ہے۔ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے معاملہ میں کیسے بے وقوف ہیں، تیرے بعد اب زندگی پر خاک ہے۔ ان کی لاش اٹھا کر خیمہ کے پاس لائی گئی۔ عمر بن سعد نے قاسم بن حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر پر تلوار ماری، وہ گر گئے اور ان کے منہ سے نکلا، یا اماں۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوڑ کر ان کو سنبھالا اور عمروں پر تلوار سے حملہ کیا۔ کونی سے اس کا ہاتھ کٹ گیا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بھتیجے قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش کو اپنے کاندھے پر اٹھا کر لائے اور اپنے بیٹے اور دوسرے اہل بیت کے برابر لٹا دیا۔ اب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقریباً تنہا بے یار و مددگار رہ گئے، لیکن ان کی طرف بڑھنے کو کسی کی ہمت نہ ہوئی۔ اسی طرح بہت دیر تک یہی کیفیت رہی کہ جو شخص آپ کی طرف بڑھتا اسی طرح لوٹ جاتا، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل اور ان کے گناہ کو اپنے سر نہ لینا چاہتا، یہاں تک کہ قبیلہ کند کا ایک شقی القلب مالک بن نصیر آگے بڑھا اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر پر تلوار سے حملہ کیا۔ آپ شدید زخمی ہو گئے۔ اپنے چھوٹے صاحبزادے عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور اپنی گود میں بٹھا لیا۔ بنی اسد کے ایک بدنصیب نے ان کو بھی تیر سے ہلاک کر دیا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس معصوم بچہ کا خون لے کر زمین پر بکھیر دیا اور دعا کی، یا اللہ تو ہی ان ظالموں سے ہمارا انتقام لے۔ اس وقت حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیاس حد کو پہنچ چکی تھی۔ آپ پانی پینے کے لیے دریائے فرات کے قریب تشریف لے گئے۔ ظالم حسین بن نمیر نے آپ کے منہ پر نشانہ کر کے تیر پھینکا جو آپ کو لگا اور دہن مبارک سے خون جاری ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔
اس کے بعد شمر 10 آدمی ساتھ لے کر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف بڑھا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شدید پیاس اور اتنے زخموں کے باوجود ان کا دلیرانہ مقابلہ کر رہے تھے، اور جس طرف حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑھتے یہ بھاگتے نظر آتے تھے۔ اہل تاریخ نے کہا ہے کہ یہ ایک بے نظیر واقعہ ہے کہ جس شخص کی اولاد اور اہل بیت قتل کر دیے گئے ہیں، اس کو خود شدید زخم لگے ہوئے ہیں، اور وہ پانی کے ایک ایک قطرہ سے محروم ہو، اور وہ اس قوت اور ثابت قدمی سے مقابلہ کر رہا ہے کہ جس طرف رخ کرتا ہے مسلح سپاہی بھیڑ بکریوں کی طرح بھاگنے لگتے ہیں۔ شمر نے جب یہ دیکھا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کرنے سے ہر شخص بچنا چاہتا ہے تو آواز دی کہ سب یکبارگی حملہ کرو۔ اس پر بہت سے بد نصیب آگے بڑھے، نیزوں اور تلواروں سے یکبارگی حملہ کیا، اور یہ ابن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خیر خلق اللہ فی الارض ظالموں کا دلیرانہ مقابلہ کرتے ہوئے شہید ہو گئے۔ شمر نے خولی بن یزید سے کہا کہ ان کا سر کاٹ لو۔ وہ آگے بڑھا مگر ہاتھ کانپ گئے۔ پھر شکی بدبخت سنان بن انس نے یہ کام انجام دیا۔ دوستو، سانحہ کربلا کے مکمل احوال کو اگلے پارٹس میں بیان کیا جائے گا۔ چینل کو سبسکرائب کیجئے تاکہ آپ مکمل داستان کربلا کو جان سکیں۔